बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वन्नारु लिलमुल्हिदीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन सिय्यमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्दीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा व अला जद्दिही मौलल कौनैन अबी अब्दिल्लाहिल हुसैन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अला शियातिहिम व मुहिब्बीहिम व मुत्तबिईहिम व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिबी हुकूकिहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमतु बज़अतुम मिन्नी फ़मन अग़ज़बहा अग़ज़बनी सलवात। आमाल की कबूली और गुनाहों की बख्शिश के लिए बार दीगर सलावात। जुमला मरहूमीन, आप हाज़रीन के मरहूमीन, शुहदाए इस्लाम, शुहदाए मकतब तशय्युअ, फ़लस्तीन और कश्मीर के शुहदा, सबकी मग़फ़रत और बुलंदी दरजात के लिए एक बार फिर सलावात। दुआओं की कबूलियत और परेशानियों के रफ़ दफ़ के लिए सलावात। बारवे आका वारिस अज़ा के जल्द अज़ जल्द ज़ुहूर के लिए सलावात। मैंने आपकी खिदमत में उस हदीस मुबारक को पढ़ा जो मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, या जिस हदीस को सब मानते हैं। हमारे मकतब जाफ़रिया की कुतुब में भी यह हदीस कसरत के साथ मौजूद है और हमारे बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ भी ये हदीस मोतबर तरीन हदीस की किताबों में मौजूद है। जो हदीस सही बुखारी में 2 बार आई हो, सही मुस्लिम में भी आई हो, उससे बढ़कर हमारे बरादरान अहले सुन्नत के नज़दीक कौन सी हदीस मोतबर हो सकती है। असाहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, सही बुखारी में हमारे बरादरान अहले सुन्नत का ये दावा है कि असाहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, कुरान के बाद सबसे सही तरीन किताब सही बुखारी है। तो उस सही बुखारी से ये हदीस के अल्फाज जो हैं, मैंने वहाँ से आपकी खिदमत में पढ़े कि हुज़ूर ने फरमाया फ़ातिमतु बज़अतुन मिन्नी फ़मन अग़ज़बहा अग़ज़बनी। यहाँ तक है वहाँ पे, चूँकि इसलिए मैंने इतनी पढ़ी, वरना आगे भी है कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। बज़आ गोश्त के टुकड़े को भी कहते हैं और बेज़आ बदन के जुज़ को कहते हैं। बज़आ गोश्त का टुकड़ा और बेज़आ बदन का जुज़। तो बेज़आ पढ़ें, बज़आ पढ़ें, दोनों सूरतों में यानी मेरा हिस्सा है, मेरे वजूद का हिस्सा है। ये जो जिगर का टुकड़ा कहते हैं, दिल का टुकड़ा कहते हैं, दिल और जिगर नहीं है, लेकिन उस हदीस के उस सारे तनाजुर को देखते हुए कि जब कोई कहता है किसी के बारे में कि ये मेरा टुकड़ा है, यानी दिल का टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा है, तो उस उन्वान से जिगर या दिल कहा जाता है। वगरना ये मेरा जुज़ है, ये मेरा वजूद का एक हिस्सा है।
تو فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، تو ظاہر بات ہے وجود، یہ ہاتھ میرے وجود کا حصہ ہے، یہ پیر میرے وجود کا حصہ ہے، یہ سر میرے وجود کا حصہ ہے۔ اب اس میں سے کسی جگہ بھی چوٹ لگے گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مجھے تکلیف پہنچے گی۔ تو یہ تو ایک نارمل سی بات ہے، یعنی یہ کہنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی اس کو اگر کچھ کہا تو مجھے کہا ہے، اس کو دکھ دیا تو مجھے دکھ دیا، اس کو خوش کیا تو مجھے خوش کیا۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ مرحوم خمینی کبیر، وہ ان سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس بی بی کی عظمت میں یہ چیز دیکھ کر میں حیران رہ جاتا ہوں، پریشان اس معنی میں نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، نہیں، حیران و پریشان ہو جاتا ہوں، یعنی میری سمجھ سے بالا تر ہے یہ بات کہ، اور یہ حدیث جو آپ عرض کرنے جا رہے ہو یہ ہمارے مکتب کی بہترین کتاب میں اور صحیح السند حدیث ہے کہ صحیح اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب تک بی بی زندہ رہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام بی بی کے پاس تشریف لاتے تھے، اور وہ 3 کاموں کے لیے آتے تھے، 3 باتیں کرتے تھے۔ ایک، بی بی کو تعزیت اور تسلیت دینے کے لیے۔ دوسرا، بی بی کو ان کے بابا کا برزخ میں اور اگلی دنیا میں جو مقام ہے اس کے بارے میں ان کو خبر دیتے تھے۔ اور تیسرا، بی بی کی اولاد پر جو آزمائشیں اور جو مسئلے مسائل مشکلات آئیں گی اور جو حالات واقعات ہوں گے ان کی بھی خبر دیتے تھے، اور وہ ساری چیزیں لکھی جاتی تھیں، اور یہ بعد میں ایک کتاب بنی مصحف فاطمہ کے نام سے، اور یہ البتہ اسرار امامت میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ امام اپنے بعد اگلے امام کو اور اگلے امام اس طرح منتقل ہوتے ہوتے اس وقت یہ مصحف فاطمہ وقت کے امام مہدی فاطمہ کے پاس موجود ہے۔ تو جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے نبی تھے جنہیں حضرت جبرائیل کی زیارت نہیں ہوئی، یعنی جبرائیل کوئی عام فرشتہ نہیں ہے، ہر کس و ناکس معصومین کی بات کر رہا ہوں، نبی انبیاء اور ان کی بات کر رہا ہوں، ہم آپ یعنی مثلا مجھ جیسے تو کسی کھاتے میں آتے ہی نہیں، تو نبیوں کے پاس بھی حضرت جبرائیل نہیں آتے تھے، ہر نبی کے پاس بھی نہیں آتے تھے۔ تو یہ کیسی کتنی عظمت والی خاتون ہے جس کے پاس بلا ناغہ ہر روز تشریف لا رہے ہیں، وقت نکالتے ہیں وہاں سے تشریف لاتے ہیں، اور بی بی کو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ بی بی کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، کیونکہ ولی خدا کی جدائی کا غم اور دکھ اور درد جس طرح سے ولی خدا محسوس کر سکتے ہیں کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا۔ سب کو غم ہوگا، بہت سے تھے عاشقان رسول دکھی ہوں گے، غم زدہ ہوں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی بساط، اپنی اپنی اوقات اور اپنی اپنی معرفت کے مطابق درک کرتا ہے۔ اور جو ولی خدا ہوتا ہے یا ولیت اللہ ہوتی ہے، وہ جس طرح سے ولی خدا کی جدائی کا درد محسوس کرتی ہے اس طرح سے کوئی اور محسوس۔ یہ بیٹی باپ کے لیے نہیں رو رہی تھی، یعنی صرف باپ کے لیے نہیں رو رہی تھی، جیسے جب بی بی تشریف لاتی تھیں تو حضور اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے اور قام الیہا دوڑ کے بھاگ کے جاتے تھے، تیزی کے ساتھ جاتے تھے، بی بی کے ہاتھوں کے بوسے لیتے تھے، ان کو خوش آمدید کہتے تھے اور ان کو پھر لا کے اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ تو یہ باپ بیٹی کے لیے نہیں کر رہا تھا، اگر باپ ہونے کی حیثیت سے یہ کر رہے ہوتے تو مفتیان اسلام اور مجتہدین کرام سب فتویٰ دیتے کہ جب بھی کوئی بیٹی کسی باپ کی محفل میں آ جائے تو سنت رسول ہے کہ باپ اپنی جگہ سے اٹھے، جا کے اس کا استقبال کرے، اس کے ہاتھوں کے بوسے دے اور اس کو لا کے پھر اپنی جگہ پہ بٹھائے۔ کسی مفتی نے، کسی مجتہد نے یہ فتویٰ نہیں دیا، حالانکہ حضور یہ کام کرتے تھے۔ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں دیا کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ باپ بیٹی کے لیے نہیں جا رہا، یہ باپ بیٹی کے لیے نہیں جا رہا، یہ کائنات کا رسول ہے جو خاتون جنت کے استقبال کے لیے جا رہا ہے۔
اور یہاں سے وہ مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے، عالم اسلام میں یہ ایک ہے بات کہ حضور کی ایک بیٹی تھی یا 4 بیٹیاں تھیں، ہمیں اس سے کوئی خاص مکتب کے والے سے مسئلہ نہیں ہے، 1 بیٹی ہوں 4 بیٹی ہوں جتنی بھی ہوں اس سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ سب کو پتہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ جو تکریم اور تعظیم، احترام، محبت، شفقت حضور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ کرتے تھے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کرتے تھے۔ زینب، ام کلثوم وہ بچیاں بھی تھیں، اب اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں وہ حضور کی اور حضرت خدیجہ کی بیٹیاں تھیں، بعض کہتے ہیں وہ حضرت خدیجہ کے سابقہ شوہر کی بیٹیاں تھیں، اور بعض کہتے ہیں وہ حضرت خدیجہ کی ہمشیرہ جو بیوہ ہو گئی تھیں ان کی بچیاں تھیں اور حضور کے گھر میں پلیں، اور جس کو ہم ہمارے مکتب تشیع میں زیادہ جو قول مورد قبول ہے وہ یہی ہے کہ وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بھانجیاں تھیں اور حضور کے گھر میں پلی بڑھیں، تو وہ ظاہری بات ہے گھر میں جب پلی بڑھیں تو عرفی طور پہ بیٹیاں مشہور ہو گئیں، اور بیٹیاں بابا کہتی تھی اور بیٹیاں وہ کہتے تھے، اور اس طرح سے ہو گئیں۔ لیکن فرض کریں اگر آپ کی بات مانتے ہیں وہ حضور کی اپنی بیٹیاں تھیں تو پھر مشکل پیش آتی ہے کہ ایک بیٹی کے ساتھ حضور اس طرح سے کریں اور باقی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح سے نہ کریں، یہ مشکل پیش آتی ہے۔ تو اس مشکل کا حل یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ حضور کی ایک ہی بیٹی تھی، اور دوسرا یہ کہ یہ جو احترام اور تعظیم اور تکریم ہوتی تھی یہ باپ ہونے کی حیثیت سے بیٹی کی تعظیم و تکریم نہیں ہو رہی تھی، بلکہ یہ ولی اللہ ہونے کی حیثیت سے اور ولیت اللہ ہونے کی ہو رہی تھی۔ اور یہاں پہ اب چونکہ بات آ گئی تو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ علی علیہ السلام کے بارے میں نہیں ملتا کہ حضور جب وہ تشریف لاتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے ہاتھ چومتے تھے، ان کو لا کے اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ حسن حسین علیہ السلام تشریف لاتے تھے، حضور کھڑے ہو جاتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، اپنی جگہ پہ لاتے تھے۔ ان کے بارے میں نہیں ملتا، صرف بی بی کے بارے میں ملتا ہے۔ آخر نبی ہے نا، نبی کا ہر عمل اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، تو وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہی ہے کہ جب تک حضور زندہ تھے علی علیہ السلام ان کے ایک امتی تھے، ایک عام امتی تھے، جب تک حضور زندہ تھے تو منصب رسالت موجود ہے، تو منصب امامت ابھی شروع نہیں ہوا۔ امام شروع سے ہیں، جیسے حضور نبی اس وقت بھی تھے جب حضرت آدم کی خلقت کا پروگرام بھی نہیں بنا تھا، لیکن منصب رسالت عملی طور پر پریکٹیکلی کب شروع ہوا؟ جب وہ غار حرا میں وحی آئی اور 40 سال کے تو اس وقت شروع ہوا، وغیرہ نبی تو شروع سے تھے۔ تو اسی طرح علی امام شروع سے ہیں، لیکن منصب امامت کا آغاز کب ہوگا؟ حضور کے بعد ہوگا۔ حضور کی زندگی میں علی علیہ السلام بھی باقی امتیوں کی طرح ایک عام امتی ہیں، اس لیے جس طرح سارے امتیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ حسنین شریفین بھی جوانان جنت کے سردار سب کچھ ہو کر بھی لیکن امام نہیں ہے، منصب امامت پہ نہیں ہے، ان کا وہ احترام نہیں ہے۔ لیکن جب کہا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ میرا ٹکڑا ہی نہیں، باپ نہیں کہہ رہا کہ یہ بیٹی باپ کا مقصد، وہ تو ہر بیٹی باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، ہر بیٹی باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ یہ جو فرما رہے ہیں یہ اس لیے نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں میں رسول ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، میں رسول ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی میرا جز رسالت ہے۔ یہ بیٹی باپ کے وجود کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ بیٹی باپ کے منصب کا ایک حصہ ہے۔ فمن اغضبہا اغضبنی، یہ بالکل سمجھو میں ہوں۔ تو بی بی اس وقت بھی اس مقام عصمت پہ فائز تھیں کہ ولیت اللہ تھیں، اور حضور ان کا استقبال کرتے تھے، احترام کرتے تھے، دنیا کو دکھاتے تھے کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ کوئی عام بیٹی نہیں ہے، یہ کار رسالت میں میرے ساتھ شریک ہے۔ خواتین کے لیے جو نمونہ عمل بننا ہے، میں نے بہت سارے جو خواتین کے مخصوص مسائل ہوتے ہیں ان میں تو مرد ہو کر نمونہ عمل نہیں بن سکتا، تو اس لیے یہ نمونہ عمل ہے میری زندگی میں میرے ساتھ، تو یہ کار رسالت میں شریک ہے۔ یعنی ایک قسم کا رسول رسالت، میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بی بی مثلا رسول ہیں، رسول مرد ہی ہوتے ہیں، لیکن کار رسالت میں حضور کے ساتھ شریک ہیں۔ جس طرح زینب عالیہ کو ہم کہتے ہیں شریکت الحسین، کہتے ہیں نا شریکت الحسین، اسی طرح سے یہ شریکت الرسول ہیں، اور حضور جو استقبال کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں وہ اپنے کار رسالت میں جو ان کا شریک ہے اس کا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں سب مل کر۔
کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک طرف 13 مرد معصوم ہیں اور ایک طرف ایک معصوم خاتون ہے، کہ یہ 13 مرد معصوموں کے ساتھ یہ ایک اکیلی خاتون قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی کیا ہے؟ نمونہ عمل ہے۔ کل میں نے عرض کیا ہمارے وقت کے امام کہتے ہیں اِنَّ لی فِبْنَتِ محمد اسوۃ، کہ میرے لیے حضور کی بیٹی جو ہے وہ میرے لیے کیا ہے؟ اسوہ عمل ہے، یعنی امام زمانہ علیہ السلام جن کو اپنے لیے اسوہ عمل قرار دیتے ہیں۔ امام سے بڑھ کر مرد کون ہوگا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علیکم، ہم تم پر حجت ہیں، اور ہماری جدہ خاتون جنت ہم پر حجت ہیں۔ یا چھٹے امام فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی حاجت پیش آتی ہے تو تم ہمارا واسطہ دے کے خدا سے مانگتے ہو، اور جب ہمیں حاجت پیش آتی ہے خدا کی بارگاہ میں تو ہم اپنی جدہ کا واسطہ دے کے مانگتے ہیں۔ شہید قاسم سلیمانی کا نام رحمۃ اللہ علیہ آپ سب نے سنا ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں جب بھی جنگی امور میں مشکل ہو جاتی تھی، کار گرے بھی خورد فارسی میں کہتے ہیں، یعنی کوئی گرا پڑ جاتی تھی، رکاوٹ آ جاتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ کسی ذاکر کو، چونکہ بہت سارے وہاں ہوتے تھے جنگی اس محاذ پر بھی، تو ان کو کہتے تھے کہ آؤ بھائی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مصائب پڑھو کہ ان مصائب کے توسل کے ذریعے سے ہماری یہ مشکل حل ہو جائے۔ یعنی بی بی کا ذکر اور بی بی کی یاد اور بی بی سے توسل، انہی روایات سے انہوں نے سمجھا تھا نا کہ جن کے ذکر سے اور جن کے توسل سے ائمہ کی مشکلات حل ہوتی ہوں، ان کے توسل اور ذکر سے ہماری مشکلات حل نہیں ہوں گی۔ انہوں نے اپنے ادھر گھر میں ایک ہال رکھا ہوا تھا، باقاعدہ اس کا نام رکھا تھا بیت الزہرا، ابھی بھی کرمان میں ان کے گھر میں وہ موجود ہے بیت الزہرا، اور ہر سال ایام فاطمیہ میں وہاں وہ مجالس کا اہتمام کرتے تھے بیت الزہرا، یعنی اپنے گھر میں، چونکہ انہوں نے اپنی ایک زندگی کو ایک قسم کا ان کا مدیون جانتے تھے، اپنے تمام مسائل مشکلات میں جو بھی مشکل پیش آتی وہ توسل کرتے تھے بی بی سلام اللہ علیہ سے۔ میرا اپنا ایک قوم میں ہمارے ساتھی تھے، کلاس فیلو تھے، دوست تھے، ایرانی عراقی مکس، یعنی ان کا وہ تھا، تو ان کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی وہ کہتے بس ابھی یہ حل ہو جاتی ہے، اور ایک تسبیح پڑھتے اور اس کے بعد مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا آپ کون سی تسبیح پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے میں درود شریف کی تسبیح پڑھتا ہوں، ایک تسبیح نظر مان لیتا ہوں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ ایک تسبیح پڑھوں گا اور اس کا ثواب ہدیہ کروں گا کس کو؟ بی بی ام البنین کو۔ جب بھی مجھے زندگی میں کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے میں تسبیح پڑھتا ہوں، یعنی نیت کرتا ہوں کہ میں ایک تسبیح پڑھوں گا، بی بی ام البنین کو اس کا ہدیہ کروں گا، میری یہ مشکل حل ہو جائے، میری مشکل حل ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ بیویاں ہیں، یہ وہ خواتین ہیں کہ بڑے بڑے مردوں کے مسئلے ان کے ساتھ توسل کرنے سے حل ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں سب مل کر۔ کل آپ کی خدمت میں نے بی بی کی ایک خصوصیت کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی تھیں، تو آج ان کی ایک اور خصوصیت راضیتاً مرضیہ، ان کا ایک لقب راضیہ بھی ہے اور مرضیہ بھی ہے۔ راضیہ یعنی اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والی، اور مرضیہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، یہ اس سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ ایک جب بھی راضی کا مطلب یقیناً اچھی باتوں پہ تو سارے ہی راضی ہوتے ہیں۔ اللہ بیٹا دے تو ہم راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں؟ اللہ عزت دے، مال دے، دولت دے، کامیابی دے، ہر کوئی کامیابی ان چیزوں پہ راضی ہوتا ہے۔ راضی ان چیزوں پہ راضی ہونا جو دل کو ناگوار گزرے، یہ کمال ہے، یعنی مصیبت کے اوپر راضی ہونا۔ صبراً علی رضاً بقضائک، سب کچھ قربان کر کے، سب کچھ لٹا کے، آخری گھڑی ہے، گودی قتل گاہ ہے، اور اسی فاطمہ الزہرا کا فرزند ہے، اور آخری مناجات جو امام سے منقول ہے وہ کیا ہے؟ رضاً بقضائک تسلیماً لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیث۔
تو پہلا جملہ کیا ہے؟ رضا بقضائک. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. میں اگر کہوں میں راضی ہوں یا آپ کہیں ہم راضی ہیں تو ہمیں تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، ہم سے اس نے لیا ہی کیا ہے کہ ہم کہیں گے. اور امام کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ، یعنی اصغر کو قربان کر کے میں راضی ہوں، اکبر کی جوانی خدا کے راستے میں قربان کر کے میں راضی ہوں، عباس کے بازو جس نے میری کمر توڑ دی اس پہ راضی ہوں. یہ اسی ماں کا درس ہے. یہ راضیہ مرضیہ ماں کا بیٹا ہے اور یہ اس منزل پہ فائز ہے. عام طور پہ جب دیکھتے ہیں روایات کو، آیات کو، ان چیزوں کو سب کو سامنے رکھتے ہوئے، تو جب بھی کسی پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں. بعض ہوتے ہیں جو جزا و فضا کرتے ہیں. جزا و فضا، گلا شکوہ، لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں خدا و تعالی کے ساتھ. نماز نہیں پڑھوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا، چاہے. ایک وہ ہے یہ تو یعنی کھاتے سے فارغ ہیں، یعنی جو جزا و فضا کرتے ہیں خدا کے فیصلوں پر. اچھی جن کی تعریف کرتا ہے وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں، اور تعریف بھی معمولی نہیں کرتا. خدا و تعالی قرآن میں دو جگہ پہ اس نے کہا میں درود بھیجتا ہوں. ایک جگہ پہ تو کہا استمراراً بھیجتا ہوں، جو آپ سب کو بتائیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اور ایک کہا کہ جو بھوک پیاس اور قتل اور مثلا جان اور ان ساری قربانیوں پر جو صبر کرتے ہیں ان پر بھی اللہ کی صلوات ہے، یعنی صابرین پر. ان اللہ یحب الصابرین، اللہ صابرین سے محبت کرتا ہے، اللہ صابرین پر درود بھیجتا ہے. تو صبر ایک بہت بڑی اچھی صفت ہے. ہم دعاؤں میں بھی مانگتے ہیں خدایا ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما. صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر یہ ہوتا ہے کہ یہ مصیبت ہے، آزمائش ہے، سخت ہے، مشکل ہے، چلو ٹھیک ہے گزارا کرتے ہیں، اب جاری بات اب آئی ہے، برداشت کرنا ہے، اچھے طریقے کے ساتھ اس کو برداشت کرنا، اس کو کہتے ہیں صبر. اور اس صبر سے بھی ایک اوپر کی منزل ہوتی ہے، وہ منزل رضا ہے. وہ کیا ہے؟ منزل رضا. جیسے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو بتایا کہ اس طرح سے میں نے خواب دیکھا اور یہ معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کام کریں، ستجدنی من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ ذبح عظیم ایسے ہی نہیں بنی. حضرت اسماعیل کہتے ہیں میں انشاءاللہ صبر کروں گا، تحمل احسن، میں نے اچھے طریقے سے اس کو برداشت کروں گا. اور ذبح عظیم وہ ساری قربانیاں دے کے کیا کہتے ہیں؟ صبرن علی رضن بقضائک، رضن بقضائک، خدایا میں تیرے فیصلوں پر راضی ہوں، خوش ہوں. تو نے امتحان لیا مجھ سے اور میں نے امتحان پاس کر لیا، میں خوش ہوں اس کے اوپر. کہتے ہیں معراج کے واقعے میں جب حضور چونکہ معراج بہت مرتبہ ہوئی ہے، تو ایک معراج میں جب حضور وہاں اللہ کی بارگاہ میں گئے تو خدا نے کہا کہ اے نبی میں تمہیں 3 طرح سے آزماؤں گا، 3 طرح سے آزماؤں گا. ایک آزمائش کا بھوک کی آزمائش، یہ ظاہراً شاہ ابی طالب سے پہلے کی معراج ہے. بھوک کی آزمائش، تمہارے گھر والوں پر بھوک کی آزمائش آئے گی. تو حضور نے کہا قبلت و رضیت، میں تسلیم کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں اور میں راضی ہوں. یہ نہیں کہا ستجدنی من الصابرین، خدایا تو یہ بھوک والی آزمائش بھیج، انشاءاللہ تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا. نہیں، کہا قبلت و رضیت، میں قبول کرتا ہوں، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے اور میں راضی ہوں اس کے اوپر. پھر کہا میں آپ کو تکذیب اور تخفیف کے ذریعے سے آزماؤں گا. لوگ آپ کو جھٹلائیں گے، لوگ آپ کو جادوگر کہیں گے، دیوانہ کہیں گے، پتھر ماریں گے، دھمکیاں دیں گے، ڈرائیں گے. حضور نے کہا رضیت، قبلت و رضیت، مجھے قبول ہے اور میں راضی ہوں. اس کے بعد تیسری آزمائش جو خدا نے کہی اے نبی میں آپ کو آزماؤں گا، وہ کیا تھی؟ وہ آزمائش آپ کی اولاد کے بارے میں ہے. اے نبی آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیٹی تغصب، اس کا حق غصب کیا جائے گا، تظلم، اس پر ظلم کیا جائے گا، اور آخری چیز تضرب، اس کو مارا جائے گا. وہی حامل، اور
یہ اس وقت ہوگا جب آپ کی بیٹی کے شکم میں محسن ہوگا. کہتے ہیں یہ جب جملے سنے، یعنی یہ وہ منزل تھی کہ جس نے ایک دفعہ حضور کو بھی جھنجھوڑ دیا، اور حضور نے پھر بھی کہا قبلت و رضیت، لیکن اس کے ساتھ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی وہ بھوک والی منزل آئی، حضور منقلب نہیں ہوئے. تکذیب اور تخویف والی منزل آئی، حضور منقلب نہیں ہوئے، حضور کی حالت نہیں بدلی. لیکن جب یہ تیسری منزل آئی تو اس پہ حضور نے قبلت و رضیت تو کہا، لیکن ساتھ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی نبی کے لیے بھی یہ بڑا سخت تھا. سن کر، نبی نے صرف سنا ہے اور بہرحال ان کے لیے برداشت مشکل ہو رہا تھا. اور راضیہ مرضیہ وہ بی ہے جس نے یہ سب کچھ دیکھا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا ظاہراً کہ ایک بار حضور بی کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ بی مثلا چکی بھی پیس رہی تھی، بچے کو ساتھ وہ جھولا بھی جھلا رہی تھیں اور ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کر رہی تھیں. تو یہ حالت دیکھ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور جب بیٹی نے بابا کو روتے ہوئے دیکھا تو بیٹی تڑپ کے کہتی ہے بابا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ الحمدللہ علی آلائک والشکر علی نعمائک. میں اس کام پہ، اس محنت مزدوری پہ اور جو بھی یہ مشکلات ہیں ان کے اوپر میں خوش ہوں، میں راضی ہوں. کہ اس وقت میں نے عرض کیا کہ وہ قرآن کی آیت اتری کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. بہت جلد خدا تمہیں وہ کچھ عطا کرے گا کہ اے نبی تو خوش اور راضی ہو جائے گا. تو یہ صبر سے بڑھ کر ہے منزل رضا. اور جو کنیزان زہرا ہیں اور جو فاطمیون ہیں، کل والی وہ روایت آپ کو یاد ہوگی عالم معاشر کی کہ یود الخلائق انہم کانوا فاطمیین، کہ اہل معاشر سب کے سب ان کے دل کی یہ اتھا گہرائیوں سے یہ دعا اور آرزو نکلے گی، دعا تو نہیں آرزو نکلے گی کہ کاش ہم کیا ہوتے، فاطمی ہوتے. تو جو جناب فاطمہ کے در کے نوکر بننا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اس صفت رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جہاں تک ہو سکے. دار الدنیا دار البلاء، البلاء للبلاء، اس بارے میں بہت روایات ہیں. آزمائشیں، مشکلات، پریشانیاں اس زندگی کا حصہ ہیں. کوئی دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. ہر ایک کو مشکل پریشانی آتی ہے. اور البلاء للبلاء تو کہتی ہے کہ جو اللہ کو زیادہ عزیز ہوتے ہیں ان کے اوپر آزمائشیں بھی زیادہ آتی ہیں. اہل بیت انبیاء اولیاء میں اللہ کو سب سے زیادہ عزیز تھے، اس لیے سب سے زیادہ آزمائشیں بھی اہل بیت علیہ السلام کے اوپر آئیں. اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. وہ کہتے ہیں کسی نے حکما یہ بات سناتے ہیں، سچ ہے یا نہیں معلوم، لیکن ایک عکاسی کرتا ہے ایک حقیقت کی کہ کوئی شخص تھا، اس نے بڑی اسے کوئی حاجت تھی یا کوئی مسئلہ تھا، تو اس نے اسے حضرت خضر کی زیارت ہو گئی. تو اس نے ان سے کہا کہ آپ میرے لیے مجھے وہ کریں، میرے لیے دعا کریں کہ میں مثلا کسی کوئی مشکل مجھے نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، جو مانگوں اللہ سے ملے، یہ وہ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو. انہوں نے کہا، چونکہ وہ جانتے تھے ایسے اس دنیا میں نہیں ہو سکتا، بہت کہا. اس نے کہا نہیں. آخر انہوں نے کہا چلو پھر 3 دن تمہیں مہلت ہے، جاؤ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈو جو تمہاری نظر میں سب سے زیادہ خوشحال ہو اور مجھے کہو کہ میں اس جیسا تو دعا کروں، تم اس جیسے باندھ جاؤ تو اس جیسے ہو جائے گا، یہ دعا میں کروں گا. اس نے ڈھونڈا، اپنے ایک شخص ملا جو بہت مثلا مالدار تھا، کاروبار تھا اس کا، بڑے نوکر چاکر یہ وہ تھے، اور ایسی بہت اس کی نظر میں تھا کہ یہ آئیڈیل ہے، اس کے لیے مثلا میں کہہ سکتا ہوں مجھے اس جیسا بنا دے. جیسے ابھی کوئی دنیا کا بہت بڑا مالدار شخص ہو، مثلا ہم کہیں مجھے اس جیسا. تو اس نے کہا ایک دفعہ اس سے مل بھی لیتے ہیں. جا کے ملا اور اس سے بات چیت ہوئی، بتایا اسے کہ اس طرح سے میرے حضرت خضر کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا اور میں چاہ رہا ہوں کہ تمہیں اس پیش کروں کہ مجھے تم جیسا بنو. اس نے کہا خبردار میرا نہ کہنا، میں جو جیسا تمہیں نظر آ رہا ہوں میں دنیا کا بدبخت ترین انسان ہوں حقیقت میں. اس نے اپنی ایسی مشکل بتائی کہ یعنی میں یہاں پہ اس ممبر پہ وہ بیان نہیں کر سکتا. یعنی غیرت کا اور بے غیرتی والے مسئلے میں پھنسا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے گھر میں رولا ہے. یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو میں تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سب فراڈ ہے، سب کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کا بے سکون ترین انسان میں ہوں.
جس کو یہ سمجھ رہا تھا کہ دنیا کا پرسکون ترین انسان ہے، کہتا ہے دنیا کا بے سکون ترین انسان میں ہوں، کبھی یہ نہ کہنا کہ تم مجھ جیسے بن جاؤ۔ جب اپنا مسئلہ بتایا تو اس نے توبہ کی۔ یہ ایک حقیقت ہے، دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کے اوپر آزمائشیں بھی زیادہ آتی ہیں۔ اب یہ جو آزمائشیں آتی ہیں، اب اس کے ہمارے پاس سامنے تین راستے ہیں، یا تو ہم شور شرابہ کریں، جزا و فضا کریں، داد و فریاد کریں، گلے شکوے کریں، تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو اس قسم کے کام کرتا ہے اس کی مصیبت ڈبل ہو جاتی ہے۔ ایک تو وہ جو مصیبت آئی ہوئی تھی وہ ہے، اوپر سے یہ جو جزا فضا داد و فریاد کرتا ہے، اس داد و فریاد کرنے سے اس کی مصیبت اور مشکل ہو جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ اس سے بہتر یہ آدمی صبر کر لے، اور اس سے بہت زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی کیا کہے، رضا بقضائک، خدا کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان کے دل میں خدا کی محبت آ جائے، جب انسان معرفت اور عقیدے کی اس منزل پہ پہنچ جائے، اسے پتہ چل جائے کہ خدا جو کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے۔ کچھ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں، جو پرندہ ہوتا ہے مثلا بچے کو اڑنا سکھاتا ہے، عقاب وغیرہ مثلا، تو شروع میں تو اس کی گھونسلے میں ہی ساری خاطر تواضع ہوتی رہتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے اسے اپنے پنجوں میں پکڑتا ہے، جب اس کو ایک فطری طور پہ پتہ چلتا ہے کہ اب یہ اس قابل ہو گیا، پر مار لے گا، تو اس کو اپنے پنجوں میں پکڑتا ہے اور اڑا کے اوپر لے جاتا ہے۔ وہ جب اسے اوپر لے کے جا رہا ہوتا ہے وہ بچہ بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ہم اس کا وہ سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ بچہ بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھے بہت اوپر فضا میں یہ جتنا اوپر اوپر اوپر، پھر ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ یکدم وہ اپنا پنجہ کھول دیتا ہے۔ اس وقت آپ تصور کریں عقاب کے اس بچے کی کیا اندرونی کیفیت ہوگی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ پہلے تو گرتا ہے، گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، پھر جب کچھ سمجھ نہیں آتی تو پھر کیا کرتا ہے، اپنے پر مارتا ہے، کیونکہ پہلی بار ہوتی ہے، پر صحیح نہیں لگتے، اور پر مارتے مارتے گرتا ہو جا رہا ہوتا ہے، کوئی تھوڑا بہت آسرا ہوتا ہے، لیکن بہرحال جب بالکل زمین پہ گرنے والا ہوتا ہے تو عقاب پھر اسے آتا ہے اور وہ جھپٹ کے اس کو اوپر لے جاتا ہے۔ اس طرح جب چند بار کرتا ہے پھر آہستہ آہستہ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ مجھے اڑنا سکھایا جا رہا ہے۔ جب ریس میں مثلا گھوڑے کو مارتے ہیں نا، تیز مارتے ہیں، وہ تیز بھاگتا ہے، اس وقت سے مار پڑ رہی ہوتی ہے، تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن یہی گھوڑا بعد میں مثلا اس تکلیف کو برداشت کر کے اور تیز بھاگتا ہے تو کیا پتہ آگے جا کے پھر نمبر 1 ہو جاتا ہے۔ جو آزمائشیں مشکلات جو خدا کی طرف سے آتی ہیں، جو ہمارے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، وہ بھی مفید ہیں۔ غلط فیصلوں کی وجہ سے اس غلط فیصلے کا جو سزا ہمیں اسی دنیا میں مل جائے، یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے، لیکن جو خدا کی طرف سے آتی ہیں ان کے اوپر صبر کرنا، ان کے اوپر راضی رہنا، یہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں سب مل کر۔ تو یہ ساری صورتحال تب بنتی ہے انسان کی زندگی میں جب انسان ہمیشہ خدا کی مرضی کو مد نظر رکھے، چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی اور بڑے بڑے ہر معاملے میں خدا کی مرضی کو دیکھے، اور اس کے مطابق جب چلے گا تو پھر اس کی زندگی میں خدا کی رضا بھی شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جس کی زندگی میں خدا کی رضا آ جائے پھر اس کی زندگی اسی دنیا میں جنت بن جاتی ہے۔ پھر وہ اسی دنیا میں کہتا ہے چکی پیس رہا ہے، کپڑوں کے اوپر مثلا پیوند لگے ہوئے ہیں، غربت سے برا حال ہے، لیکن کہتا ہے الحمدللہ علی آلائے و شکر علی نعمہ۔ کہتے ہیں حضرت داؤد علی نبی علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، آرزو کی کہ خدایا میں چاہتا ہوں اس دنیا میں جو جنت میں میری ہمسائی اور میری زوجہ ہو، اپنی زوجات کے علاوہ کوئی میری جو زوجہ ہو، اس سے میں اس دنیا میں ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایڈریس بتا دیا ہے، خاتون کا وہاں پہنچ گئے، پوچھا اس سے، ملاقات ہوئی، بتایا کہ میں اس طرح سے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے مجھے تمہارا بتایا ہے، تم میں کیا خاص بات ہے؟ مثلا ہمارے حساب سے تہجد پڑھتی ہو، زیارت عاشورہ پڑھتی ہو، صدقہ خیرات زیادہ کرتی ہو، کیا کام کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں کوئی خاص اس قسم کے تو کام، بس عام واجبات انجام دیتی ہوں اور عام کاموں سے بچنے کی کوشش کرتی ہوں، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ کہا پھر بھی کوئی خاص بات ہے تو تمہیں میری حلقہ زوجیت میں دیا جا رہا ہے، آخر کیا ہے؟ کہا ایک چیز ہے البتہ کہ میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتی ہوں، اللہ نے جو کچھ دیا ہے، جو کچھ کیا ہے، ان سب چیزوں پہ راضی رہتا۔ کہا یہی تو اصلی نقطہ ہے،
یہی تو اصل نقطہ ہے کہ تم اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتی ہو. اللہ نے دیا تو بھی راضی, اللہ نے دے کے لے لیا تو بھی راضی. کیا؟ الحمدللہ علی کل حال, ہر حالت میں. ٹھیک ہیں تو بھی الحمدللہ, بیمار ہو گئے ہیں تو بھی الحمدللہ, مشکل میں گرفتار ہیں تو بھی الحمدللہ, اور کوئی آسانی نعمت مل جاتی ہے تو بھی الحمدللہ, ہر حال میں خوش ہیں. یہ کب؟ جب یہ پتہ ہو کہ خدا جو کچھ کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے. جیسے ڈاکٹر ایک وارڈ میں جاتا ہے نا وزٹ پہ, تو ایک مریض کو کہتا ہے تم نے چاول نہیں کھانے, دوسرے کو کہتا ہے تم نے صرف ابلے ہوئے چاول کھانے ہیں, ایک کو کہتا ہے اس کو ڈرپ لگا دو, ایک کو کہتا ہے اس کو فلاں ٹیبلٹ دو, ایک کو کہتا ہے اس کو انجیکشن لگاؤ. یعنی ہر ایک کو الگ الگ. اب وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اس کو کہے گوشت کھاؤ, مجھے کہے گوشت نہیں کھاؤ. مجھے کیوں نہیں کہتے گوشت کھاؤ؟ اس کو انجیکشن لگا, مثلا مجھے انجیکشن لگا رہے ہیں, اسے صرف گولیاں اور سیرپ دے کے وہ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور کس چیز کو اس سے روکنا ہے. اسی طرح خدا و تعالی بھی اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے, کس سے کیا لینا ہے, کس کو دے کے لے لینا ہے, اور کس کو غریب رکھنا ہے, کس کو امیر رکھنا ہے. خدائی فیصلے. پھر میں کہہ رہا ہوں, ایک تو ہمارے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. خدائی فیصلوں کی وجہ سے کس کو کیا دینا ہے, کس سے کیا لینا ہے, اگر یہ سارے امور انسان خدا کے حوالے کر دے, ہاں محنت اور کوشش کبھی نہ چھوڑے. جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے, جو ہمیں ٹھیک لگتا ہے, ٹھیک سمجھ آتا ہے, اس کے لیے انسان محنت کرے, کوشش کرے, اور پھر اللہ پہ چھوڑ دے. اب جو اس کے مقابلے میں اللہ دے گا, پھر اس کے اوپر آدمی کیا ہو, راضی ہو. کار برائے خدا خستگی نہ دارد, یہ فارسی کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے وہاں پہ. یعنی اللہ کے لیے جو کام کرے اس میں خستگی نہیں ہوتی. اور ما معمور بے وظیفے نہ معمور بے نتیجے, یہ خمینی کبیر کا جملہ ہے کہ ہمارا کام اپنی ذمہ داری نبھانا ہے, باقی اس ذمہ داری نبھانے کے بعد ہمیں کامیابی ملے گی, ناکامی ملے گی, عزت ملے گی, ذلت ملے گی, اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو ہماری ڈیوٹی ہے, جو ہماری ذمہ داری ہے, ہم نے وہ نبھانی ہے. اہل بیت علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا. اور خمینی کبیر یہ جملہ کہتے ہیں کہ سیرت اہل بیت سے لے کے کہتے ہیں. بی بی سلام اللہ علیہا, یعنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ان کے اوپر, اور وہ مصیبتوں کو جو پہاڑ ٹوٹے وہ کیا تھے, وہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. اور میں نے جس طرح کل کہا, جس طرح حسینیت بھٹکی ہوئی بشریت کو دین کی طرف لا رہی ہے اور لائے گی اور لایا ہے, اسی طرح سے فاطمیت جو ہے وہ بھٹکی ہوئی مسلمانیت کو دین اور اسلام حقیقی کی طرف لائے گی. کل میری آقا زادی نے یہ مصیبتیں نہ دیکھی ہوتیں, یہ آزمائشیں نہ آئی ہوتیں, آج بی بی کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت نہ ہو پاتی. آج ایک دنیا ہے جو بی بی کے معاملے کی وجہ سے مذہب حق کی طرف آئی ہے. جسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا, بالکل سیدھا اور سادہ سا ہے, اس کو زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے پودا لگایا, اور جب وہ پودا جوان ہوا, پھل دینے کے قابل ہوا, رسول کی بیٹی آ گئی, انہوں نے کہا یہ پودا میرا ہے. ایک مسلمان کیا کہے گا, ایک عاشق رسول کیا کہے گا؟ کہیں گے یہ پودا تو کیا, یہ پورا گھر آپ کا ہے, یہ پورا گھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے, میں جا کے کرائے پہ رہ لوں گا, آپ پورا گھر لے لیں. لیکن وہ کیسے لوگ تھے جن کے پاس حضور گئیں, بی بی گئیں, اور حضور نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے بی بی کو وہ باغ فدق وہ دیا ہوا تھا, اور وہ انہوں نے اس پہ وہ قبضہ کر لیا. یہ گئیں اس قبضہ چھڑوانے, آج کی زبان میں, کیونکہ بی بی کے پاس تھا نا, بی بی کے پاس تھا, اس کی آمدن ساری بی بی کے پاس آتی تھی. لیکن جب وہ سسٹم بدلا تو اس پہ قبضہ ہو گیا, اور یہ قبضہ چھڑوانے گئی تھی کہ بھائی اس پہ کیوں قبضہ کر لیا, وہ تو میرا ہے, میرے بابا ہے, مجھے دے کے گئے تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا, آپ عاشق رسول ہیں, بی بی حضور کی اکلوتی بیٹی ہے, زندگی پوری آپ دیکھتے رہے کہ بی بی کا کتنا احترام تھا, کتنی عزت تھی, خاتون جنت ہے, سیدۃ النساء العالمین ہے. تو نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بی بی جو بھی کہیں بسم اللہ جی حاضر ہیں آپ کی خدمت میں, سب کچھ آپ ہی کا ہے. لیکن نہیں ہوا. تو یہ سادے سے سوال ہیں, بی بی گئی تھی یا نہیں گئی تھی؟ تاریخ سے ثابت ہے گئی تھی. کچھ مانگا تھا یا نہیں مانگا تھا؟ تاریخ سے ثابت ہے مانگا تھا. اور جو مانگا تھا وہ ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ یہ بھی موجود ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے. یعنی جو بھی تحقیق کرے گا ہر ایک کو پتہ ہے, ہر اس کو کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا.
تو جی کریں وہ ایک الگ بات ہے، کیوں نہیں دیا، کیا ہوا، کیوں، وہ سب اپنی جگہ، لیکن سوال یہی ہے گئی تھی نہیں گئی تھی، مانگا تھا نہیں مانگا تھا، اور ملا یا نہیں ملا، بس ایک دنیا ہے جو یہ معاملات پڑھ کے، جو تعصبات سے ہٹ کے پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ معاملہ حقیقت میں کیا ہے اور مذہب حق کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ سارا نتیجہ کس چیز کا ہے؟ بی بی کے ان آزمائشوں کے اوپر راضی ہونے کا ہے۔ وہ معمولی آزمائشیں نہیں تھیں۔ وہ بی بی جو کہتی ہیں کہ سب سے بہترین خاتون وہ ہے کہ نہ نامحرم اس کو دیکھے نہ وہ نامحرم کو دیکھے، نہ وہ نامحرم سے بات کرے نہ نامحرم اس کے ساتھ بات کرے۔ وہی بی بی اسلام کی حقانیت کے لیے اور آنے والی بشریت کی ہدایت کے لیے نامحرموں کے سامنے آنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے۔ حالات اور واقعات اسے اس مقام پہ لے آتے ہیں کہ وہ ان نامحرموں کے سامنے آنا پڑ جاتا ہے۔ میرے سامنے عزت دار مرد بیٹھے ہیں اور یہ چیز ہم سب محسوس کر سکتے ہیں کہ گھر کی عزت کیا ہوتی ہے۔ خواتین یعنی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم اللہ آپ سب کی تمام عزت داروں کی عزت کو محفوظ رکھے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں تو جب ان معاملہ یہاں تک پہنچتا ہوں کہ میری زبان میرا ساتھ نہیں دیتی، میں کیا کہوں، کیسے بیان کروں، کیا ہوا، کیسے ہوا، کس طرح۔ حالانکہ ہماری غیرت کیا ہے، ہم کتنے غیرت مند ہیں اور علی کتنا غیرت مند ہے، حسن حسین کتنے غیرت مند ہیں۔ زینب و ام کلثوم 5 اور 3 سال عمر ہے، لیکن وہ 5 اور 3 سال عمر کی بچیاں ہم جیسے بڑوں سے بھی زیادہ سمجھدار اور زیادہ غیرت مند ہیں، اور حسن و حسین تو 8 اور 9 سال کے بچے تھے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ علی کو ایسے ہی تو نہیں اول مظلوم عالم کہا جاتا، روایات میں آیا ہے، زیارت نامے میں موجود ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مظلوم علی ابن ابی طالب، اور وہ مظلومیت کیا ہے؟ جنگ احد میں زخمی ہوئے، یہ مظلومیت ہے؟ محراب مسجد میں سر پہ تلوار لگی، زخمی ہوئے اور شہید ہوئے، یہ مظلومیت ہے؟ یا یہ مظلومیت ہے کہ علی کے سامنے علی کا در جلایا گیا؟ لوگ کہتے ہیں وہ فاتح خیبر تھے، فاتح خندق تھے، انہوں نے حضور کی وصیت تھی۔ یہ جنگ احد میں بھی ملتا ہے، جب جنگ ختم ہو گئی تو حضرت علی علیہ السلام کو بھی 70 سے زیادہ زخم آئے، اور حضور علی کے پاس آئے، جب علی کی حالت دیکھی، زخمی وجود دیکھا تو حضور رو پڑے۔ جب حضور روئے علی بھی روئے، اور علی نے تڑپ کے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو کچھ میں نے کیا، یہ جتنے زخم میں نے کھائے، یہ میں نے اس لیے کھائے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور پھر حضور نے پوچھا علی تو کیوں رو رہا ہے؟ تو علی نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی علی شہید نہیں ہوا، علی شہید نہیں ہوا۔ وہاں پہ پھر کہتے ہیں حضور نے علی کو بتایا کہ میرے بعد تمہارے گھر کے ساتھ کیا ہوگا۔ کہتے ہیں جب یہ علی نے سنا تو کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ سے پہلے مر جاؤں؟ کہا نہیں علی، یہ آزمائش تیری قسمت میں ہے، اس آزمائش کو تو نے نبھانا ہے، تو نے صبر کرنا ہے، تو نے برداشت کرنا ہے۔ یہی رسول کی وصیت تھی کہ فاتح خیبر اور فاتح خندق کچھ نہ کر سکا۔ اور کسی غیر مسلم محقق نے کہا علی کا معجزہ در خیبر اکھاڑنا نہیں ہے، علی کا معجزہ عمرو ابن عبد ود کا سر قلم کرنا نہیں ہے، علی کا معجزہ جلتا ہوا گھر دیکھ کر صبر کرنا علی کا معجزہ ہے۔ در اکھاڑنا اور سر قلم کرنا یہ تو علی کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اتنی شجاعت کا مالک ہو کر بھی اس طرح سے صبر کرنا یہ علی کا معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔
اپنے دلوں کو لے چلے مدینہ منورہ میں، محلہ بنی ہاشم۔ شاید یہ آج رات کا یہ واقعہ ہے کہ بی بی پہ غش کا عالم تھا۔ علی آئے، دیکھا فاطمہ کی آنکھیں بند ہیں، آواز دی، کلمینی یا فاطمہ، اے فاطمہ علی سے کلام کرو، اے فاطمہ علی سے بات کرو، تو میری سب سے بڑی مدافع تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب شادی کا فیصلہ ہوا تو حضور نے پوچھا اے علی تمہارے پاس کیا ہے؟ ظاہراً علی نے کہا گھوڑا ہے، تلوار ہے اور ایک زرہ ہے۔ کہا علی اپنی زرہ بیچ دو، تلوار اور گھوڑا نہیں، اپنی زرہ بیچ دو، اور زرہ کو بیچ کر یہ شادی ہوئی۔ تو علماء فرماتے ہیں، حکماء آیت اللہ سید عبداللہ فاطمی نیاں سے یہ میں نے خود سنا تھا، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ ایام فاطمیہ میں حضرت فاطمہ معصومہ کے حرم میں آ کے وہ مجالس پڑھا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے کہا علی زرہ بیچ دو، زرہ دفاع کے لیے ہوتی ہے، یعنی علی فاطمہ کے بعد اب تمہیں زرہ کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہارا دفاع فاطمہ کرے گی۔ یہ فاطمہ نے جو کچھ سہا علی کے دفاع میں سہا تھا نا، اپنے وقت کے امام کی حفاظت اور دفاع میں یہ سب کچھ۔ تو فرمایا کلمینی یا فاطمہ، اے فاطمہ، اے میرے مدافع، مجھ سے بات کرو۔ مقتل کہتا ہے فتحت عیناہ، فاطمہ نے اپنی آنکھیں کھولیں، فنظرت الی وجہ علی ابن ابی طالب، جب علی کے چہرے پہ نظر پڑی بکت و ابکا، علی بھی رو پڑے اور فاطمہ بھی رو پڑی۔ اللہ علی بھی رو پڑے، فاطمہ بھی رو پڑی۔ روتے روتے فاطمہ کہتی ہیں یا علی ما وجدتنی کاذبۃ وخائنۃ، اے علی تو جانتا ہے میں نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی آپ کی شان میں گستاخی نہیں کی، جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں میں نے ہمیشہ آپ کی اطاعت کی۔ اب کیا کہتی ہیں؟ اے علی لا تنسانی بعد مماتی، اے علی میرے اس دنیا سے جانے کے بعد مجھے بھلا نہ دینا، اے علی مجھے بھلا نہ دینا۔ علی رو پڑے، رو کے کہتے ہیں فاطمہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ جھوٹ پال بولنا، خیانت کرنا، نافرمانی کرنا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں آپ کو بھول جاؤں؟ تاریخ کہتی ہے جنگ صفین 30 سال بعد علی کی داڑھی سفید تھی، کسی نے کہا اے علی آپ نے اپنی داڑھی پہ خضاب نہیں لگایا، کہا تمہیں نہیں پتا میں عزادار فاطمہ ہوں۔ 30 سال بعد بھی علی فاطمہ کو نہیں بھولے، کہا فاطمہ آپ نے کیسے کہتی ہے میں آپ کو بھلا دوں؟ کہا یا علی جب مجھے دفن کر چکو تو میری قبر سے جلدی نہ جانا، وہ وقت ہوتا ہے جب میت سب سے زیادہ کسی انیس کا محتاج ہوتا ہے۔ اے علی میرے سب سے بہترین انیس آپ ہیں، روز میری قبر کی زیارت کے لیے آنا۔ مختلف وصیتیں کی، انہی وصیتوں میں کرتے کرتے آتی ہیں اور کہتی ہیں علی وب کے علی الیتامی، اے علی مجھ پر بھی گریہ کرنا اور میرے یتیموں پر بھی گریہ کرنا، اے علی میرے بچوں کو نہ بلانا، میرے بچوں کو یاد رکھنا، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ 18 سال کی ماں اور 4 ننھے معصوم بچے چھوڑ کے جا رہی ہے، اے علی میرے بچوں کو یاد رکھنا، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اور پھر کیا کہا؟ خاص طور پر قتیل شط فرات کو نہ بلانا، یعنی میرے حسین کا خاص خیال رکھنا۔ عزیزو علی کے لیے کتنا سخت ہے۔ علی نے اس سے پہلے اپنے بابا ابو طالب کا غم بھی دیکھا، علی نے اپنی ماں فاطمہ بنت اسد کا درد بھی دیکھا، علی نے اپنے بھائی جعفر ابن ابی طالب کی شہادت کا بھی دیکھا، علی نے رسول خدا کی شہادت کا منظر بھی دیکھا۔ کسی مقام پہ نہیں ملتا، ہر مقام پہ گریہ کیا، ہر مقام پہ غم منایا۔ جب فاطمہ بنت اسد کو یاد کیا، یا اماں
سر پیٹ کے کہتے تھے یا اماں، تو رسول خدا آگے بڑھے اور کہا اے علی تو اکیلا نہیں ہے، فاطمہ میری بھی ماں ہے۔ جعفر طیار کا بھائی، جوان بھائی کا جب سنا انفسما زہری، وہی جملہ جو امام حسین نے کہا تھا کہ اے جعفر تیرے جانے نے علی کی کمر توڑ دی، لیکن رسول نے دلاسا دیا۔ جب رسول کی شہادت کی باری آئی تو بطول دلاسا دیتی تھی، لیکن آج بطول بھی جا رہی ہے۔ اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے جب مسجد النبوی میں علی تھے اور علی کو خبر ملی کہ فاطمہ اس دنیا سے چلی گئیں، مقتل نے لکھا فوقع علی وجہہ، علی منہ کے بل زمین پہ گر گئے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔